अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां ज़ेब। रोज़मर्रा का तजुर्बा है कि अगर प्रेशर कुकर की स्टीम वक्फे से ख़ारिज होती रहे तो ना वक्त पर गोश्त पकता है और ना ही दाल गलती है। अब सवाल ये है कि क्या अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को स्टीम आउट करने पर मामूर हैं या हर बार इत्तफाकिया ये सब कुछ हो जाता है। इससे पहले 2 बार उनको एहतजाज लीड करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी, मगर दोनों बार वो डी चौक पहुंचने से पहले ही ड्रॉप सीन के मरकज़ी किरदार बनकर सामने आए। इस बार उन्हें एहतजाज लीड करने की कोई ज़िम्मेदारी तो नहीं सौंपी गई थी, इसलिए लगता है कि एहतजाज से पहले ही ड्रॉप सीन का इरादा है। अली अमीन ने किससे मुशावरत करके वैसे ये 90 दिन का शोशा छोड़ा? इस बार तो बैरिस्टर सैफ की मुलाकात का बहाना भी नहीं बनाया गया, जो बजट की मंजूरी के वक्त बनाया गया था कि बैरिस्टर सैफ ने इमरान खान से मुलाकात में इसकी इजाज़त ले ली थी, तो उसकी वैसे कोई तुक भी नहीं बनती थी। चूँकि 1 हफ़्ते पहले इमरान खान ने मुज़ाकरात मुस्तरद करने का ऐलान किया था, एहतजाज की कॉल दी थी कि 5 अगस्त को उसे नुक्ता उरूज पर पहुंचाने की उनकी तरफ से हिदायत की गई थी और कहा गया था कि जो बोझ नहीं उठा सकते वो पहले ही अलग हो जाएं। अब अली अमीन गंडापुर ने ये 90 दिन की बात करके ख़ुद को अलग किया है या फिर एहतजाज का मोमेंटम बनने से पहले ही उसे मुतनाज़ा कर दिया है। लेकिन हकीकत यह है कि अली अमीन गंडापुर ने अपनी तरफ से पहले फैसले को अपने मखसूस अंदाज में वीटो करने की कोशिश की है और उनकी तरफ से कहा गया कि 90 रोज़ा तहरीक का आगाज़ हो गया है, आर या पार होगा। फिर इसके बाद अपने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उन्होंने अंजाम बताया कि हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, जिसका मतलब ये है कि दूसरी साइड तो रहेगी, लेकिन हमारे होने या ना होने का फ़ैसला हमारे हाथ में है। अच्छा, फिर कहा कि ऐसी सियासत से बेहतर है कि हम सियासत ही ना करें और अपना कोई और जो रास्ता है वो इख्तियार करें। अच्छा, अब इस ऐलान के बाद तो वाकई लगता है ऐसा है कि अली अमीन गंडापुर अपने लिए किसी और रास्ते का इंतखाब कर चुके हैं, क्योंकि जब कारकुनान का प्रेशर पड़ा तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इसकी दिलचस्प वजाहत दी और उनकी तरफ से ये कहा गया कि भाई ये डेडलाइन तो मैंने खुद को दी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए थोड़ी थी। अरे भाई, अगर ऐसा ही था तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पूरा जिरगा बिठा कर इस ऐलान की क्या ज़रूरत थी आखिर? क्या इस वजाहत से पार्टी को पहुंचने वाले नुकसान का अंदाज़ा है आपको? अब इस मीटिंग के बाद फिर पार्टी मुत्तहिद हुई या तकसीम? अच्छा, मज़े की बात यह है कि अली अमीन ने 90 दिन देकर ख़ुद से इसका क्लॉक भी सेट कर दिया है। कहा कि कल रात से काउंटडाउन शुरू हो गया है, यानी हफ्ते को ये बात की गई है तो जुमे की रात की बात हो रही है। फिर जुमे की रात को किस किस ने मीटिंग की और इस मीटिंग में फिर हुआ क्या, इसका अहवाल भी सामने मैं रखूंगी आपके। लेकिन इससे पहले ये बता दूं कि अली अमीन गंडापुर के 90 दिन जो हैं वो 11 अक्टूबर को पूरे होंगे, जबकि इमरान खान ने 5 अगस्त को नुक्ता उरूज करार दे दिया है। अब फौरी तौर पे जहन में पहला सवाल तो यही आता है ना कि ये ऐलान कहाँ से आया और इसमें कौन कौन शामिल है। अच्छा, इसके लिए वैसे टाइम लाइन पे ज़रा नज़र डालते हैं। 11 जुलाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास होता है, जिसमें वैसे तो 82 अरकान शामिल हैं, लेकिन इस इजलास में शिरकत जो है वो सिर्फ 50 से भी कम अरकान ने की थी। इस इजलास में लाहौर जाने का फैसला हुआ और अगले दिन लाहौर निकलने से पहले बैरिस्टर गौहर ने यह कहा कि एहतजाजी तहरीक से मुतालिक इमरान खान खुद ऐलान करेंगे, जबकि सलमान अकरम राजा का कहना यह था कि लाहौर में हम मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। वैसे ये बात जो है वो समझ से बालातर है कि क्या इस्लामाबाद में सियासी सूरत हाल पे बात करना मना है? खैर, अली अमीन गंडापुर ने लाहौर जाने से पहले कहा कि हम पंजाब के MNA से इजहार यकजहती के लिए जा रहे हैं, यानी कि तीनों लोगों ने 3 मुख्तलिफ बातें की, लेकिन वहाँ जाकर मालूम ये हुआ कि तीनों वजूहात गलत साबित हुई हैं या फिर अचानक स्क्रिप्ट तब्दील हो गया है। चलें, जो भी हुआ तो ये ऐलान तो फिर पार्टी की तरफ से होना था ना। अली अमीन गंडापुर ने ये ऐलान कैसे कर दिया? हालांकि पार्टी चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल और सूबाई सदर खैबर पख्तूनख्वा इस तकरीब और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, लेकिन मज़े की बात यह है कि ये तीनों अब इस बयान से ख़ुद को अलग कर रहे हैं। ये ऐसे शो कर रहे हैं जैसे इनको कुछ पता ही नहीं था। अब जुनैद अकबर ने BBC को दिए गए बयान में ये वाज़ेह किया है कि उन्हें नहीं मालूम कि 90 रोज़ा तहरीक का मशवरा किसने दिया है और इसका फ़ैसला कब हुआ है, लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों बैठे हुए थे, तो उनकी तरफ से ये बताया गया कि ना जाता तो सब यही कहते ना
کہ ان سب میں تقسیم ہے۔ اچھا، سلمان اکرم راجہ نے بھی اسی سے کچھ ملتی جلتی بات کی ہے۔ وہ پریس کانفرنس میں یکجہتی کے لیے گئے تھے، بلکہ سلمان اکرم راجہ نے تو ایک ٹی وی پروگرام میں یہاں تک کہا کہ وہ تو پتہ پوچھتے پوچھتے مرزا آفریدی کے گھر پہنچے، جبکہ بیرسٹر گوہر نے انہوں نے کافی ہوشیاری دکھائی اور جانے سے پہلے ہی ایسا بیان دیا کہ اس پر ان کی پکڑ ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ یہ کہہ کر روانہ ہوئے تھے کہ احتجاج کے لاہے عمل کا اعلان تو عمران خان خود کریں گے۔ حالانکہ عمران خان تو گزشتہ ہفتے ہی اعلان کر چکے تھے، جس کے بعد جو سیکرٹری اطلاعات ہیں شیخ وقاص اکرم، ان کا بیان سامنے آیا کہ عمران خان نے ہدایات دے دی ہیں اور جلد ہی اب اس کا اعلان کیا جائے گا۔ اچھا، میں نے اس بات کا ذکر بھی کیا تھا کہ 13 محرم تک انتظار کا کہا گیا ہے، لیکن اعلان نہیں ہوا۔ ہاں، اگر کسی بات کا کسی کو یقین تھا تو وہ بیرسٹر گوہر کو تھا۔ انہوں نے تو پہلے ہی خوشخبری سنا دی تھی نا کہ لاہور ٹرپ میں کسی کی گرفتاری نہیں ہوگی، اور جناب ہوتی بھی کیسے، آخر مرزا آفریدی کا انتظام جو تھا۔ اب سلمان اکرم راجہ کی بھی ذرا سن لیں، وہ پتہ پوچھتے پوچھتے اظہار یکجہتی کے لیے مرزا آفریدی کے گھر پہنچ گئے، مگر انہوں نے جو بات کی اس نے تو جلتی پر تیل کا کام کیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی اندرونی جو رسہ کشی ہے وہ بھی کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ دوسرا بڑا فائدہ تھا جو لاہور کے لیے بے مقصد یا با مقصد ٹرپ کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے مخالفین کی جھولی میں ڈالا ہے۔ یہ تاثر مضبوط ہوا کہ آپس میں پارٹی پر کنٹرول کرنے کی لڑائی لڑنے والوں سے کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے پہلے عمران خان کا فیصلہ ویٹو کر کے علی امین گنڈاپور پارٹی میں اضطراب پیدا کر کے پہلا ایڈوانٹیج دے چکے تھے۔ اگر علی امین گنڈاپور کے اس بیان کو بھی درست مانیں کہ وہ بھائی لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب چیپٹر کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے گئے تھے صرف، تو پھر عمران خان کی جانب سے مقرر کی گئی چیف آرگنائزر کو اس سے دور کیوں رکھا گیا؟ آخر بلایا تک نہیں گیا انہیں، اور جب سوال اٹھا تو پہلے سیکریٹری انفارمیشن نے وجہ بیان کی کہ صرف ہم نے تو اراکین اسمبلی کو ہی بلایا تھا۔ اچھا جناب، اگر صرف اراکین اسمبلی کو ہی بلایا گیا تھا تو پھر یہ سلمان اکرم راجہ پریسر میں کیا کر رہے تھے؟ وہ تو کسی اسمبلی کے ممبر نہیں ہیں۔ جب یہ بہانہ نہ چلا تو پھر سلمان اکرم راجہ کو ہی آگے کیا گیا، جنہوں نے عالیہ حمزہ کی مصروفیات کا بہانہ بنا کر اس سوال کو ٹالنے کی بھرپور کوشش کی، جس کا فوری رد عمل جو ہے وہ پھر عالیہ حمزہ کی جانب سے آیا۔ لیکن اگر یہ رد عمل نہ بھی آتا نا تو بھی باتیں سوچنے کی تو ہیں کہ کیا یہ بات قابل فہم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی اسٹرینتھ شہر میں ہو اور پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب آرگنائزر کی اس سے بڑھ کر کوئی اور مصروفیت ہو؟ اچھا، دوسرا یہ کہ کیا سلمان اکرم راجہ نے خود ان سے رابطہ کیا یا پھر راوی کا بیان بغیر تصدیق کے جاری کیا گیا؟ اگر سلمان اکرم راجہ کی اپنی بات ہوئی ہوتی عالیہ حمزہ سے تو عالیہ حمزہ ایکس پوسٹ پر اس کی تردید کبھی بھی نہیں کرتی۔ تو پھر اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ سلمان اکرم راجہ نے بغیر تصدیق کیے راوی کا بیان جاری کیا ہے۔ جناب، اب یہ راوی کون ہے؟ تو یہ تو تب پتہ چلا جب آڈیو لیکس سامنے آئی ہیں۔ یہی راوی آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے ختیجہ شاہ کے ساتھ بھی الجھ چکے ہیں، جو ان پر پارٹی کے بجائے علی امین گنڈاپور کی نمائندگی کا الزام لگا چکی ہیں، جس کا میں نے اپنا جو گزشتہ ولاگ تھا اس میں بھی اس کا ذکر کیا تھا۔ یہ باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ پارلیمنٹ کے رکن ہونے کی وجہ سے کوئی بھی پارٹی میں سینئر نہیں ہوتا ہے۔ یہ باتیں جو ہیں وہ صرف قربانی دینے والوں کو ڈی گریڈ کرنے کے مترادف ہیں۔ اتحاد اور ساتھ چلنے کے لیے یہ کوئی سینئر اور جونیئر کی تفریق کو ختم کرنے کی بات کی گئی تھی، لیکن ایک بار پھر وہی ہوا۔ شیخ وقاص اکرم کا عالیہ حمزہ کو کیا گیا ایک آڈیو میسج لیک ہوا جس میں ان کا جو انداز تھا وہ حکم دینے والا تھا۔ پھر اس لیک کو بنیاد بنا کر شیخ وقاص نے ایک اور سخت میسج کیا، وہ بھی لیک ہو گیا۔ اب یہ کس نے کیا یہ بات تو خیر ایک طرف رہ گئی، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ دو جو گروپس ہیں، یعنی کہ دو لڑنے والے جو گروپس ہیں وہ آپس میں آمنے سامنے آ گئے ہیں، جن کے درمیان میں بیرسٹر گوہر وہ اس وقت فائر فائٹنگ میں مصروف ہیں۔ ویسے بیرسٹر گوہر کا زیادہ تر آپ نے دیکھا ہے کہ کام یہی رہتا ہے، اگر ان کی کوئی اتھارٹی ہوتی تو بتائیے کہ یہ نوبت آتی پھر، لیکن اب یہ صورتحال بائی ڈیزائن ہے
یا پھر بائی ڈیفالٹ. اب ایسا لگتا ہے کہ یہ دو نعروں کا آپس میں مقابلہ ہے. ایک طرف علی امین گنڈاپور نے 90 دن کی ڈیڈ لائن دے کر کرو یا مرو کا نعرہ لگایا ہے, اور پھر دوسری طرف عالیہ حمزہ نے ڈٹ جاؤ یا ہٹ جاؤ کا نعرہ لگایا ہے. اب ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کی اسٹیبلشمنٹ ہے اور دوسری طرف قربانی دینے والوں کا مطالبہ ہے جو جیلیں کاٹ چکے ہیں, جبکہ 2 سال سے پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی اسٹیبلشمنٹ ٹرک کی بتی کے پیچھے ہی لگی ہوئی ہے. نہ یہ عہدے چھوڑتے ہیں اور نہ ہی اپنا طرز عمل بدلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, اور پھر نتیجہ عمران خان کی رہائی میں تاخیر در تاخیر, جبکہ پارٹی لیڈرشپ آپس میں ہی ایک دوسرے کو یہاں مائنس کرنے میں لگی ہوئی ہے. اب یہ لاہور ٹرپ سے ایک دن پہلے کور کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے, اس کی میڈیا رپورٹنگ کے مطابق اجلاس میں پنجاب کی تنظیم متحرک نہ ہونے پر اعتراض اٹھایا گیا, جس کا عالیہ حمزہ نے جواب دیا کہ آپ آئیں, ہم استقبال کریں گے. لیکن پھر ان کو کہا گیا کہ جناب آپ زحمت نہ کریں. شاید اسی وجہ سے روانہ ہونے سے پہلے ہی بیرسٹر گوہر نے یقین کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ لاہور میں کسی کی گرفتاری کا کوئی چانس نہیں ہے. پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ قافلہ بغیر کسی رکاوٹ کے رائیونڈ بھی پہنچ گیا میاں محمد نواز شریف کے علاقے میں, مگر مرزا آفریدی کے ڈیرے پر, جہاں ظاہر ہے کہ 16 ماہ قید کاٹنے والی جو عالیہ حمزہ ہیں ان کی قبولیت کیسے ہو سکتی تھی. اب تو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل فیصل چودھری کا دعویٰ بھی سامنے آ گیا ہے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ گزشتہ منگل کو لیگل ٹیم کے ہیڈ نے عالیہ حمزہ کو عہدے سے ہٹانے کے لیے عمران خان کو پیغام بھیجا تھا, جس کو عمران خان نے پھر غصے سے مسترد کر دیا. اب لیگل ٹیم کے ہیڈ تو پھر سلمان اکرم راجہ ہی ہیں. ممکن ہے کہ اس الزام کی وجہ سلمان اکرم راجہ اور فیصل چودھری کے جو بھائی ہیں فواد چودھری, ان کی لڑائی ہو. اس بارے میں حتمی طور پہ تو دیکھیں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے, اس کی تصدیق یا تردید جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ خود ہی کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ بات غلط بھی ہے تو کم از کم یہ پاکستان تحریک انصاف کی اندرونی کشمکش کا ایک اور پہلو دیکھیں سامنے آ رہا ہے. وہ رہنما جو 9 مئی کے بعد چھوڑ کر چلے گئے تھے, وہ اپنی جگہ واپس بنانے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں اس وقت میں, لیکن ان کے راستے میں ان کے بقول موجودہ جو لیڈرشپ ہے وہ حائل ہے. اب اس پورے تناظر میں پھر سوال اٹھتا ہے نا کہ علی امین گنڈاپور اینڈ کمپنی کے لاہور ٹرپ سے حاصل کیا ہوا ہے یا اس کا حاصل وصول کیا ہے. اچھا, اب اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ تو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں, لیکن جس کا فائدہ ظاہر ہے کہ اسی حساب سے حکومت کو ہوا ہے, لیکن اس کے 2 بینیفیشری بھی ہیں. ایک طرف نظام کی مضبوطی اور مایوسی کا تاثر پھیلا کر علی امین نے اپنی تو نوکری پکی کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا, دوسری طرف میزبان مرزا آفریدی کی ان کی بھی چاندی ہو گئی ہے, جن کے گھر کے پی کے اسمبلی کے اراکین خود چل کر گئے اور جو سینٹ کے لیے پاکستان تحریک انصاف ٹکٹ پر یا آزاد حیثیت میں ووٹوں کی تلاش میں تھے. اب اگر مرزا آفریدی نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے متوقع ووٹر فائنل نہیں کیے تو اسے تو پھر ان کی سادگی ہی کہا جا سکتا ہے, ورنہ جو شخص بغیر کسی رکاوٹ کے پاکستان تحریک انصاف کا رائیونڈ میں جلسہ رکوانے کی اہلیت رکھتا ہو وہ خیر اتنا سادہ بھی تو نہیں ہو سکتا نا. بہرحال تحریک انصاف کو کور کرنے والے ایک صحافی کا دعویٰ یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور نے سینٹ لسٹ سے مراد سعید کو بھی نکال دیا ہے. اظہر مشونی, خرم ذیشان اور عرفان سلیم بھی لسٹ سے نکل چکے ہیں. ان کے خیال میں ورکرز وہ سارے پیچھے رہ گئے ہیں اور مال والی پارٹیاں آگے آ گئی ہیں, جن میں سر فہرست مرزا آفریدی ہیں. اب اس حوالے سے سوشل میڈیا پہ کچھ صحافیوں کی جانب سے یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ امیر مقام کے بیٹے کو پاکستان تحریک انصاف کے 10 MPAs ووٹ کریں گے. اب ان حالات میں سینٹ کے لیے ٹکٹ ہولڈرز کی لسٹ جاری کیوں نہیں ہو رہی؟ تو بیرسٹر گوہر کا کہنا یہ ہے کہ ابھی کوئی نام فائنل نہیں ہوا, تو ہو سکتا ہے کہ بیرسٹر گوہر اپنے حساب سے ٹھیک کہتے ہوں, کیونکہ کون سا انہوں نے نام فائنل کرنے ہیں, لیکن جنہوں نے نام فائنل کرنے ہیں کیا انہوں نے ابھی تک لسٹ فائنل نہیں کی ہوگی؟ تو یہ بات تو ذرا ماننا مشکل ہے, کیونکہ 21 تاریخ کو اس مہینے کی الیکشن ہے اور سینٹ الیکشن جو ہے وہ پیچیدہ ہوتا ہے. ہر امیدوار کو مخصوص اراکین ایلوکیٹ ہوتے ہیں اور پھر ووٹ کی دوسری اور تیسری پریفرنس تک اراکین کو دی جاتی ہیں تاکہ موجودہ اسٹرینتھ کو زیادہ سے زیادہ سیٹس جیتنے کے لیے استعمال کیا جا سکے. ویسے الیکشن کمیشن کی پھرتیاں بھی اس وقت دیکھنے کے ہی لائق ہیں. کمیشن نے
اسپیکر کو فوری اجلاس بلا کر مال غنیمت میں دی گئی نشستوں کا حلف لینے کا کہا تھا. اسپیکر نے اجلاس نہیں بلایا, اب براہ راست گورنر کو لکھا ہے. اچھا, اس دوران پاکستان تحریک انصاف کے لیے جس نے سینٹ الیکشن کی حکمت عملی بنائی ہے نا, وہ تو مولانا فضل الرحمان سے الجھنے میں مصروف ہیں. وہ مولانا کو تانے دے کر الیکشن لڑنے کا چیلنج دے رہے ہیں, جس کا جواب پھر مولانا کے بھائی نے دیا ہے. چیلنج کو قبول کرتے ہوئے الٹا علی امین کو چیلنج کیا کہ بھائی کا مقابلہ پھر بھائی کرے گا, یعنی کہ قومی اسمبلی میں جیتے ہوئے علی امین گنڈاپور کے بھائی اپنی نشست سے استعفیٰ دیں اور مولانا کے بھائی ضیاء الرحمان کا مقابلہ کرے. اب ظاہر ہے کہ کوئی بھی اپنی جیتی ہوئی سیٹ ایسے تو نہیں چھوڑے گا نا. تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ سارے سیاسی بیانات ہوتے ہیں, لیکن اس سے قطع نظر علی امین گنڈاپور کی جانب سے نیا فرنٹ کھولنے کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اس وقت دیکھیں, فوکس تو سینٹ الیکشن اور عمران خان کی رہائی ہی ہونا چاہیے نا. اس کے لیے مخالفین کی تعداد میں اضافہ کرنا یہ کوئی دانائی کی بات تو نہیں ہے, لیکن مسئلہ ذاتی ہے, کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے کے پی حکومت میں تبدیلی کی بات کی تھی. اب وہ جو تبدیلی ہے وہ آتی ہے یا نہیں آتی, اس کے لیے 3 ماہ کی ڈیڈ لائن یاد رکھنی چاہیے, جس کے اختتام پر علی امین گنڈاپور کے مطابق اگر عمران خان رہا نہ ہوئے تو میں وہ کہتے ہیں سیاست چھوڑ دوں گا. لیکن علی امین نے 90 دن کی جو لاجک دی ہے وہ سن کر مجھے تو یقین ہو گیا ہے کہ 90 دن بعد ان کا جواب کیا ہوگا. علی امین کہتے یہ ہیں کہ 90 دن کا وقت اسی لیے دیا ہے کہ عمران خان کی یہ روایت ہے جیسے انہوں نے کرپشن کے خاتمے کے لیے 90 دن کی ڈیڈ لائن دی تھی. اب اس مثال سے آپ علی امین گنڈاپور کا اگلا جو متوقع جواب ہے وہ بھی سمجھ ہی گئے ہوں گے, لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ سیاست میں جو ٹائمنگ ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اچھا, ایک ایسے وقت میں جب پاکستان تحریک انصاف اس وقت انتشار کا شکار ہے تو جناب گیلپ کا سروے بھی آ گیا ہے, جس میں خیبر پختونخوا کے مقابلے میں پنجاب حکومت کو کارکردگی کی معراج پر دکھایا گیا ہے. میں نے اس سروے کا جائزہ لیا, جس میں روٹین کے مطابق کرپشن, گورننس اور مختلف سہولیات کے حوالے سے سوالات شامل کیے گئے ہیں, لیکن کچھ جو سوالات ہیں وہ واقعی معنی خیز اور انٹرسٹنگ بھی ہیں. مثال کے طور پہ خیبر پختونخوا کی 60% عوام یہ سمجھتی ہے کہ اس کی صوبائی حکومت احتجاج میں وقت ضائع کر رہی ہے. 83% کا خیال یہ ہے کہ وفاق سے تعاون کرنا چاہیے. 50% مریم نواز کو علی امین سے بہتر سمجھتی ہے, جن میں 37% پاکستان تحریک انصاف والے بھی ہیں. پھر 80% کے پی والے سوشل میڈیا پر پابندی کے حق میں ہیں, جبکہ 84% جرگہ سسٹم کے حق میں ہیں. ویسے میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو ہماری حکومت ہے وہ کتنی جینیس ہے کہ اس سروے سے پہلے ہی اس نے ایسے اقدامات اٹھانے کا سوچ لیا ہے جو خیبر پختونخوا کے عوام کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں. اب مثال کے طور پہ فاٹا کی بحالی سے جرگہ سسٹم بھی بحال ہو جائے گا. احتجاج کے خلاف بھی وفاق کی پالیسی کو سند مل گئی ہے. مریم نواز پاکستان تحریک انصاف کا متبادل ہیں, بلکہ 37% پی ٹی آئی والوں کے لیے وہ قابل قبول بھی ہو چکی ہیں, جس کا ادراک 1 سال پہلے فارم 47 والوں کو ہو گیا تھا. اس لیے پنجاب میں کسی علی امین گنڈاپور جیسے کا رسک نہیں لیا گیا. اچھا, پھر اسی طرح کچھ یوٹیوبرز پر پابندی لگانے سے پہلے ہی حکومت کو خیبر پختونخوا کے جو عوام ہیں ان کی سوچ کا اندازہ ہو گیا تھا. اچھا, اس کے علاوہ سروے کے مطابق چونکہ کے پی کے لوگوں کی اکثریت دہشت گردی سے خوف زدہ ہے تو اس کا بھی پہلے سے ہی حل نکال لیا گیا تھا. اب فرنٹیئر کانسٹیبلری کو فیڈرل کانسٹیبلری بنا کر وفاق کے انڈر کر دیا ہے, جس کو اسلام آباد سے ایک پولیس آفیسر چلائے گا, مگر ادارہ پولیس کے متوازی اور آزادانہ کام کرے گا, جس کو پھر سوشل میڈیا کے خلاف استعمال کریں یا احتجاج روکنے کے لیے. اس کا فیصلہ تو ظاہر ہے پھر وفاقی حکومت ہی کرے گی. لیکن جناب بدقسمتی سے اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی یہ کمپنی چلتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. اب 14 مئی سے 26 جون کے دوران پنجاب میں 44 لوگ طوفانی بارشوں کے دوران لقمہ اجل بنے, جبکہ بارشوں کے دوران لاہور کی حالت جو رہی وہ بھی سب نے ہی دیکھی. دوسری طرف وفاقی حکومت سے جو چینی کی قیمت ہے وہ کنٹرول نہیں ہوئی, اور تیسری بار حکومت مل مالکان سے معاہدہ کرنے پر وہاں مجبور ہوئی ہے. اب جس کے تحت نئی ایکس مل قیمت 165 روپے مقرر کی گئی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ پھر مختلف مارجنز ڈال کر یہ 170 سے بھی اوپر جائے گی, اور اس پر بھی چینی ملے گی یا نہیں ملے گی اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن جناب
یہ پہلے جو 2 معاہدے تھے اس کا حساب کون لے گا؟ کیونکہ ایک معاہدے کے تحت تو حکومت نے چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی تھی اور اس شرط پر دی تھی کہ چینی کی قیمت اوپر نہیں جائے گی. پھر چینی کی قیمت 145 سے 180 تک پہنچ گئی. اس کے باوجود حکومت نے جو ایکسپورٹس تھیں وہ جاری رکھیں اور مزید ایک اور معاہدہ کیا. قیمت چینی کی 145 سے بڑھ کر 165 روپے مقرر کر دی، لیکن قیمت جو ہے وہ پھر بھی کم نہیں ہوئی، بلکہ وزیر اعظم جو ہیں وہ اس بات کا یہ کریڈٹ لیتے رہے کہ چینی کی بروقت ایکسپورٹ سے قیمتی زر مبادلہ حاصل ہوا ہے. تو اب اسی قیمتی زر مبادلہ سے چینی دوبارہ امپورٹ کی جائے گی. لیکن اس عمل میں پھر عوام کو تو چونا لگ گیا نا. اربوں روپے ان کی جیب سے نکل کر مل مالکان کی جیب میں چلے گئے ہیں. ویسے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ حکومت کا کام پرائس کی انفورسمنٹ ہے، نہ کہ یہ جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں ان کو قانونی حیثیت دینا. یہی بات میاں محمد نواز شریف کے جو سابق پرنسپل سیکریٹری تھے فواد حسن فواد، ان کی طرف سے بھی کی گئی ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ قیمتیں کنٹرول کرنا حکومت کا کام ہے. چینی کی $30 کروڑ کی امپورٹ عوامی مفاد میں نہیں، لہٰذا اس کا فوری طور پہ جائزہ لیا جائے. ان کے خیال میں عام آدمی نہ مشروبات خرید سکتا ہے اور نہ ہی وہ مٹھائیاں خرید سکتا ہے، پھر ان کے نام پر امپورٹ کیوں؟ اب اس کا جواب کسی نے کیا دینا ہے؟ امپورٹ کرنے کا جواب تو یہ تب دیں گے نا جب پہلے ایکسپورٹ کرنے کے فیصلے کا جواز دیں گے، جو ان کے پاس ہے ہی نہیں. اس لیے جب جواب نہیں ہوتا تو پھر یہ ڈھونڈا جاتا ہے کہ سوال پوچھنے والے کو ہی چپ کرا دو. اب سینئر صحافی حامد میر نے اپنی ایکس پوسٹ میں اسی جانب تو توجہ دلائی ہے. انہوں نے پاکستان کی گرتی ہوئی میڈیا فریڈم رینکنگ پر تشویش کا اظہار کیا ہے، اور اس حوالے سے ٹی وی اسکرینز پر مسنگ کچھ اینکر پرسنز کے ساتھ حامد میر صاحب نے میرا ذکر بھی کیا ہے. اس کے لیے حامد میر صاحب آپ کا شکریہ. ویسے میر صاحب تو خود ایک سے زائد مرتبہ اسی سارے فیز سے گزر چکے ہیں، لیکن انہوں نے ہر بار کم بیک کیا ہے، جس سے تو پھر یہی سبق ملتا ہے کہ نتھنگ از پرماننٹ بٹ چینج. ویسے بھی میری آواز جن تک پہنچنی چاہیے نا، اس پلیٹ فارم کے ذریعے پہنچ رہی ہے اور انشاءاللہ پہنچتی رہے گی. آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ.